नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 लोगों को तलब करती है। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, वो 5 कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जबकि हर अहले ईमान अल्लाह से जन्नत तलब करता है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, वो है जो भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। दूसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो नंगे को यानी बेलबास को लबास खरीद कर देता है, कपड़े पहनाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो लगाई बुझाई से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाता है, यानी इस बुरे फेल से इज्तनाब करता है। चौथा वो शख्स है जिसे जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता है। और पांचवा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में कसरत से दरूदो सलाम का हदिया पेश करता है। तो अल्लाह वालों, ये 5 खुश नसीब लोग हैं, ये 5 खुश नसीब अहले ईमान हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है। जिस तरह सहाबा ने बारगाह रहमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हर ईमान वाला जन्नत का तालिब है कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह वालों, खुश नसीबी का आलम क्या है कि जन्नत इन 5 लोगों को अल्लाह से तलब कर रही है कि या अल्लाह, ये 5 लोग मुझे दे दे। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह वालों, अगर दुनिया में किसी को जन्नती देखना है तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई बशारत के मुताबिक वो जन्नती है। जो कसरत से कुरान की तिलावत करता है, अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। इसी तरह जो चुगली से, लगाई बुझाई से, गीबत से अपने आप को महफूज रखता है, इज्तनाब करता है, अगर जन्नती को देखना है तो आपके माशरे में, आपके अजीज़ व अकारब में, आपके हल्का अहबाब में ऐसा कोई बंदा है तो उसको देख लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने अलीशान के मुताबिक वो जन्नती है। इसी तरह कोई शख्स भूखे को खिलाता है, प्यासे को पिलाता है, जन्नती देखना चाहते हो तो ये जन्नती है। इसी तरह कोई किसी नंगे को या बेलबास को लबास लेकर देता है, किसी का सितर ढांपता है, अगर आप जन्नती देखना चाहते हो तो वो जन्नती है। और इसी तरह अगर आप इस दुनिया में जन्नती बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इन 5 आमाल को शुरू कर लो। और अगर ये हदीस पाक सुनने से पहले ही आप ये 5 मुबारक आमाल कर रहे हो किसी भी दर्जे पे, तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। इन 5 आमाल में हर आने वाले लम्हे में अल्लाह से तौफीक मांगते जाओ और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों? सदका और खैरात की कोई हद नहीं है। जहां तक जा सकते हो, जितनी जन्नत कमा सकते हो आप कमा सकते हैं। इसी तरह गुरबा है, मसाकीन हैं, या वो लोग जो बेलबास हैं, जो लबास खरीद कर नहीं पहन सकते, आप उनका सितर ढांपते हो, तो ये ऐसी नेकी है जितनी चाहो तुम कर सकते हो। जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, हिम्मत है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह खामोश रह के, अलग थलग रह के अपने आप को गीबत और चुगली से जितना बचा सकते हो, ईमान भी है, वक्त भी है, मोहलत भी है, जितनी जन्नत कमानी है कमा सकते हो। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत दिन रात करके, कसरत के साथ, जितनी कसरत से तिलावत करके अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत और जन्नत पाना चाहते हो या कमाना चाहते हो, आपके पास सुनहरी मौका है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह दुरूद व सलाम पढ़कर हजूर का कुर्ब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी,
اور اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا، جو بے لباس ہے اس کو لباس لے کر دے گا، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد کثرت سے درود و سلام کا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، اللہ والو اللہ اس کی یہ دنیا بھی جنت بنا دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اللہ اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے گا، میدان معاشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ تمام انعامات آپ پانا چاہتے ہیں، ان تمام خرافات اور بدعات کو جن کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، ان سے سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ جن 5 اعمال کو کرنے کا اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 اعمال کو کرنے پہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ وہ 5 اعمال جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے بنیادی اعمال ہیں، جو شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم کم و بیش 2.25 سال سے امت کو بتا رہے ہیں کہ اس دور میں وظائف سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ اس دور میں اوراد و وظائف سے، عملیات سے، تویز دھاگے سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، اور اگر نفع ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کڑی شرائط ہے۔ جب تک آپ کو شرائط کا علم نہیں ہوگا، پھر شرائط پہ پورا نہیں اترو گے، جو اعمال کرنے کا طریقہ ہے، جو پروٹوکول ہے وہ پورا نہیں کرو گے، تمہیں آج کے دور میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ ہم نے یہ بات دن رات محنت کر کے امت کو سمجھائی ہے، اور الحمدللہ 2-2.5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس موت کے کنویں سے نکلے ہیں، اور لاکھوں گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں۔ تو جو 5 اعمال میں پچھلے 2.25 سال سے کم و بیش بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ یہی بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، یہ بات کو میں نے کسی اور بات کے ساتھ نتھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی شان کیا ہے۔ جب آپ ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے، اللہ والو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قلیل عرصہ میں لاکھوں گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، لاکھوں لوگ جو موت کے کنویں میں اترے تھے، جنہیں اپنی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ 5 اعمال کر کے وہ بھی اپنی منزل کو پا گئے۔ تو آپ ابھی تک کیوں سوچ رہے؟ آپ نے ابھی تک بدعات کو اور خرافات کو گلے کے ساتھ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے ابھی تک جاہلین کو اور پیشہ ور عاملین کو بائے بائے کیوں نہیں کہا؟ آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اگر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے تو اللہ بلو آپ 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جب 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے تو عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جاہلین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، وظائف سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 2 طریقے حصار کے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرا کیا ہے؟ حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے اور حصار نبوی علیہ السلام کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے جو ڈیجیٹل آفیشیل چینلز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ خضری عمل کا بھی ایک کلپ سن لیں اور حصار نبوی علیہ السلام کا بھی ایک کلپ سن لیں، دونوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موضوع ہے،
اور میں مستقل بنیادوں پہ یہ عمل کر سکتا ہوں۔ خضری عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو خضری عمل کی طرف چلے جائیں، حصار نبوی پڑھنا چاہتے ہیں تو حصار نبوی پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 2 حصار ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو۔ کیا یہ کہتا ہوں کہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جون سا سیگا مرضی پڑھو، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس سیگے کی طرف آپ کی رغبت ہے یا جو آپ سمجھتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، چاہے وہ درود ابراہیم ہے تو چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کون سا سیگا پڑھنا ہے۔ صرف مشورہ یہ دیتا ہوں، حکم نہیں، مشورہ یہ دیتا ہوں روحانیت کی روح سے، یہ عملیات کے علم کی روح سے، کہ جو سیگا آپ نے منتخب کر لیا پھر آپ نے وہی سیگا لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے۔ شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل جائز ہے، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کیونکہ ہمارا فوکس یا ہماری توجہ آپ کی روحانیت کی طرف ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں عملیات کی طرف ہوتی ہے، تو روحانیت اور عملیات میں ہمیں تاثیر چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے تو کسی بھی سیگے کی آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، نہ آپ کو روحانیت ملے گی اور نہ آپ کی کسی بیماری کا علاج ہوگا، یعنی نہ کوئی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ شرعاً آپ کو ثواب ملتا جائے گا، ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے حجابات ہٹ جائے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اوپر نگاہ خاص ہو جائے، تو پھر ایک ہی سیگے کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کسی روحانی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کو ایک ہی طرح کی انرجی چاہیے۔ مختلف انرجیز جو ہے وہ نفع کی بجائے عملیات کی دنیا میں نقصان دیں گے۔ شریعت کا مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں کہ شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق سیگا بدلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ جون سا چاہیں سیگا پڑھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ عملیات کے مسافر ہیں یا مریض ہیں یا روحانیت کے مسافر، اور یہ پلیٹ فارم بھی شافیہ سوشل میڈیا یا خانقاہ دارالشفا روحانیت اور عملیات کے اوپر ہی محنت کر رہا ہے۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک دن رات، اور رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 بار۔ ان 3 اعمال کے ساتھ 2 شرائط ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ پھر اگلی بات میں کیا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دن یا رات میں ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں، یعنی پڑھتے رہیں۔ اب اللہ یہ 5 اعمال کا پیکج ہے جو ہم امت کو پچھلے 2.25 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 اعمال کا پیکج ہے اور اس کے ساتھ اضافی کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات اور قرآن کی تلاوت۔ اب اس پیکج کو آپ سامنے رکھیں اور جو 5 کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی ترغیب دی ہے، یا وہ لوگ جو 5 کام کرتے ہیں اور جنت اللہ سے ان کو طلب کرتی ہے، کیا وہ 5 کے 5 کام اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت میں آپ کو کہتا ہوں، درود و سلام میں آپ کو کہتا ہوں، 2 شرائط جو ہم لگاتے ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اب اللہ آنکھوں کی حفاظت سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، یعنی اس میں وضاحت نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو بولو گے نہیں، جب بولو گے نہیں تو سنو گے نہیں۔ تو جب آنکھیں بند ہو گئی تو یہ 2 سوراخ خود ہی بند ہو جائیں گے،
یہ سوراخ بھی خود ہی بند ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو ظاہر ہے آپ بولو گے نہیں، جب آپ بولو گے نہیں تو کسی کی سنو گے نہیں، تو یوں آپ غیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو دو شرائط اعمال کے ساتھ لگاتے ہیں ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ دکھنے میں یہ ایک عمل لگ رہا ہے یا دکھنے میں یہ ایک شرط لگ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت، اللہ بولو اگر آنکھیں پاک ہو گئیں تو کان محفوظ ہو گئے، آنکھیں پاک ہو گئیں تو زبان محفوظ ہو گئی، آنکھیں پاک ہو گئیں تو دل پاک ہو گیا۔ کہنے کو یا دکھنے کو یہ ایک بات ہے، مگر اس کے اندر پورا روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر پورا ایک حفاظت کا نظام ہے۔ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، تبصرہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو جب بولیں گے نہیں تو آپ غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، لگائی بجائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کریں گے نہیں تو دوسرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو چغلی یا غیبت کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں آپ سننے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کرنے سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی آپ کی زبان محفوظ ہو گئی، سننے سے بھی محفوظ ہو گئے، تو آپ ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو یہ جو خاموشی ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ اور اگلی شرط جو ہم لگاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ جب رزق حلال کماؤ گے اور رزق حلال کھاؤ گے تو پھر حلال ہی کے کام کرو گے۔ جب رزق حرام گھروں میں آئے گا تو کام حلال کے ہونے والے نہیں ہیں، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا کہتا ہوں کہ ان 5 اعمال کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات، جب صدقہ خیرات کرو گے تو جو اس کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دو، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کر دے دو۔ تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جب میں نے یہ 5 اعمال امت کو بتانا شروع کیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، 176 ممالک میں شافیہ سوشل میڈیا کو سنا جاتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، عوام الناس کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کا اہل علم ہو یعنی عالم دین ہو، چاہے اس کا مسلک تشیع ہے یا اہل تشیع میں سے ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہیں، دیوبند حضرات ہیں، یا اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، کوئی بھی صاحب علم یہ کہہ دے کہ یہ پیکج جو شافی امت کو دے رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، نہیں سمجھ آئی میں کیا بول گیا ہوں؟ غلط ہونا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا، غلط ہونا یا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی یہ کہہ دے کہ اس پیکج کے اندر کمی ہے، حضرت صاحب یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، تو پھر یہ زیادہ جامع ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اکمل ہو جائے گا۔ اللہ بولو اس کا غلط اور درست ہونا تو دور کی بات ہے، 2.25 سالوں میں کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم یہ نہیں کہہ سکا کہ حضرت صاحب ان اعمال کے اندر یہ رتی برابر کمی ہے، اگر آپ یہ ٹچ لگا دیں تو بات بڑی زبردست بن جاتی۔ اللہ بولو ایسا پیکج جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، وہ امت کو دیا ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی امت کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے، آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ یعنی جو پیکج کے اعمال ہیں ان سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے کیا منکشف کی کہ اگر یہ اعمال جو عوام کو بتاتا ہوں، خواص کو تو نہیں بتاتا، عوام کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو پیکج ہے اگر خواص اس پہ عمل کرتے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔
تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان 5 اعمال کے اوپر آج خواص کو بھی توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ عمل کریں۔ تو اللہ والو، اگر آپ آج کے دور میں ان 5 اعمال کے اوپر عمل کرو گے شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اللہ عوام میں سے نکال کے آپ کو خواص میں شامل فرما دے گا۔ تو آپ کی زندگی کے اندر سے وہ تمام خرافات اور تمام بدعات جو ہے وہ نکل جائیں گی، آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ جاہلین کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے اور عاملین جنہوں نے آپ کو شکار کیا ہوا ہے اس جال سے بھی آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جو یہ 5 اعمال کر رہا ہے، میں نے 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اگر جو بندہ یہ 5 اعمال کرتا ہوا مر گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے اللہ مقام ولایت عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ موت طاری کرے گا۔ کیا یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ آن دا ریکارڈ ہے، بیانات میں موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو جو ہمارا آفیشیل چینل ہے تلاش، اس کی ویڈیو لسٹ میں جائیں، آج سے 1.5 سال پہلے جو پرانے بیانات ہیں وہ سنیں۔ یہ باتیں میں نے کئی بار دہرائی ہیں۔ تو آج میں نے حدیث پاک کے ساتھ بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے، اور وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، پیاسے کو پانی پلانے والا ہے، جو ننگا ہے اس کو لباس لے کر دینے والا ہے، اور تیسرا شخص کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے محفوظ رکھتا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور 5واں کون سا ہے؟ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب اللہ والو، آخری بات آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بس یہ سن لو تو آج کا موضوع مکمل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر، اب توجہ رکھیے گا، اصل بات یہ سمجھنے والی ہے، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نہ تو آپ توبہ کرو گے، نہ آپ خرافات اور بدعات کو چھوڑو گے، اور نہ ہی آپ 5 اعمال کی طرف آؤ گے، اور اگر آ بھی جاؤ گے تو آپ کو استقامت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ لاشعوری طور پہ اور بڑی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کر ہمیں منت پہ لگا دیا گیا۔ نہیں سمجھ آئی، لگتا ہے عاملین کے، مولویوں کے اور پیروں کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، یا دکھتی رگ کو شافی نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر منت پہ لگا دیا کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی میں 100 نفل پڑھوں گی، میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں دربار پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی۔ جس طرح ادھر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں فون بھی کر رہے ہیں، یار میں بڑا پریشان ہوں، داتا صاحب ایک دیگ تے دے آؤ۔ یعنی ہماری یہ سوچ بنا دی گئی کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کے ہمیں منتوں پہ لگا دیا گیا۔ آج اللہ والو کسی بھی دربار، پاکستان بھر کے کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، الا قلیل چند دربار ایسے ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں جہاں پہ یہ خرافات نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم درجے کی، وگرنہ آپ کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، جو مزار ہیں اس مزار کی جو جالیاں ہیں ان جالیوں کو جا کر دیکھو، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دھاگے باندھنے والے کون ہیں؟ جو رب کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے کہ ہماری منت اور مراد پوری کر دو، ان کو دستگیر سمجھا، ان کو حاجت روا سمجھا، ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ براہ راست ان سے مانگا، اور جا کر یہ شرطیں لگائیں
کہ اگر ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر میں آ کے یہ دھاگا بھی کھولوں گی یا نئے 2 دھاگے باندھوں گی اور ساتھ 2 دیگے بھی دوں گی. مجھے کاکا مل جائے گا تو 10 دیگے دوں گی, مجھے کاکی مل جائے گی یا ہمیں اولاد مل جائے گی تو ہم 1 دیگ دیں گے, ہمارا بچہ باہر چلا جائے گا تو ہم 4 دیگے دیں گے. اب اللہ لوگ صدقہ خیرات کو چھوڑ کر ہم اس طرح کی خرافات اور بدعات میں الجھ گئے اور ہمیں الجھا دیا گیا. کیوں؟ جو مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے, جو گدیں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا دھندا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے, اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اس طریقے سے تبلیغ کی, ایسے مولویوں کو استعمال کیا اور خود انہوں نے منبر رسول کو استعمال کیا کہ امت کی ذہن سازی کی گئی, برین واشنگ کی گئی کہ بابا جی کے پاس آ کر آپ منت مانو, یہ دھاگا باندھو, یا ویسے ہی آپ زبانی منت مان لو, ذہن میں بات بٹھا لو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں اتنی دیگیں دوں گا. پھر جھوٹی کرامتیں, جھوٹی کہانیاں لمبی لمبی سنائی گئی. اس سے کیا ہوا کہ امت صدقہ خیرات سے ہٹ کر منت کی طرف چلی گئی. یقین بن گیا کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا, منت مانوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, گھر بیٹھے صدقہ خیرات کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا حکم تھا معاذ اللہ وہ نیچ ہو گیا, جو جاہلین کی بتائی ہوئی بات تھی وہ ہوا کے گھوڑے سوار ہو گئے, اس کو فضیلت مل گئی. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. اور جو منت ہے اس کی تو شریعت میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے. بے شک وہ ناجائز نہیں ہے مگر حوصلہ شکنی کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منت اور صدقہ خیرات برابر نہیں ہے. یہ تیری مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تیری خواہش ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب تیری خواہش یا تیری مرضی اللہ کے حکم یا اللہ کی مرضی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم صدقہ خیرات تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو گھر بیٹھے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے رہتے. ہم نے وہ صدقہ خیرات جو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو, ہمسایوں کو, جاننے والوں کو دینا تھا جو کہ شریعت کا حکم ہے, ہم نے وہ منت کی صورت میں ملنگوں کو, بدماشوں کو, نشیوں کو جا کر دیا. اب درباروں پہ چلے جائیں, جو کراؤڈ آپ کو وہاں 24 گھنٹے ملے گا وہی کراؤڈ کا 70% آپ کو سینموں میں ملے گا, تھیٹر میں ملے گا. یعنی سارا دن وہ درباروں پہ رہ کے مال اکٹھا کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پھر وہی مال لے کر, وہی جان لے کر جو تمہارے مال پر انہوں نے بنائی ہے, پھر رات کو وہ تھیٹر پہ ہوتے ہیں یا کسی سینمے میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ زنا کر رہے ہوتے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں یا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ نکلا تمہاری منت کا, یا یہ نتیجہ نکلا جو تم نے راشن کھلایا اور ان بدماشوں کو پالا. اگر آپ شریعت کے حکم پہ چلتے, آپ صدقہ خیرات, عشر, زکوٰۃ دیتے رہتے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر ہمسایوں کا ہے, پھر گلی محلے والوں کا ہے, پھر علاقے والوں کا ہے, پھر قصبے والوں کا ہے, پھر دیہات والوں کا ہے, پھر شہر والوں کا ہے, پھر ملک والوں کا ہے, پھر بین الاقوامی سطح ہے. یہ شیلز ہے. یہ کیا ہے؟ شیلز ہیں. شریعت نے ایک پورا طریقہ کار دیا ہے. جبکہ منت میں کیا ہے, پیر نے کہہ دیا, مرید نے مان لی, تو بدماش لچے لفنگے نے کھا لی. تو میں نے کیا کہا کہ سارا دن یہ وہاں لیٹے رہتے ہیں, وہاں پیسے بٹورتے ہیں, مفت کا لنگر کھاتے ہیں اور رات کو جا کے پھر بدکاریاں کرتے ہیں تیرے میرے پیسے پہ. تو اب لوگ امت کو صدقہ خیرات سے ہٹا کر کدھر میں نے کہا لگا دیا, منت کی طرف, منت مراد کی طرف. بلکہ اب تو منت مراد آستانوں کے نام بن گئے ہیں, آستانوں کے نام رکھ لیے منت مراد. یعنی یہاں آ کے پودے لگاؤ تو یہ ہو جائے گا, یہاں آ کے یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جن کی برین واشنگ کی گئی کہ یہ تانبے کا کڑا جو ہے یہ پہنو تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنے کڑے لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اتنے رسالے لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اتنی کتابیں اوراد و وظائف کی لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر جو شافی نے 2023 میں ان کی کتے والی کی ہے, لگ انہیں بھی سمجھ گئی ہے اور لگ ان کے پیروں کو بھی سمجھ گئی ہے کہ شافی ہن ساڑی جان چھڈن والا نہیں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह उनके धंधे पे, उनके कारोबार पे कारी ज़रब लगी है, अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बात को समझा है, कि बात को समझा है। मैं घर बैठे सदका खैरात करूं, मेरे काम बन रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी दरबार पे जाने की? ना महरम लोग हैं उनमें जाकर घुसने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जब घर बैठे मेरे काम बन रहे हैं। तो अल्लाह वालों, हमने इन खुराफात से निकलना है, हमने इन खुराफात से निकलना है। फिर अल्लाह के जिक्र से हटाकर उम्मत को गीबत पर लगा दिया, झूठी कहानियों और किस्सों और झूठी करामात सुना सुना के ऐसा जहन मौफ कर दिया। फिर हमारे अंदर मसलक परस्ती का जहर जो है वो डाला गया कि हमारी सोचें ही गंदी हो गई, हमें हर दिखने वाला बंदा काफिर नजर आना शुरू हो गया। हम गीबत की तरफ लग गए। लगना किधर था? अल्लाह के जिक्र की तरफ। लगना किधर था? कुरान की तिलावत की तरफ। कुरान की तिलावत से हमें हटाया और आदो वज़ाइफ पे लगा दिया, और हमें ये चूरन बेचा गया, और ये भी कुरान ही है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर शाफी ने खोला, ना ये जिक्र है और ना इसके पढ़ने पे कुरान का सवाब है, तिलावत का हक अदा नहीं होगा। बेशक ये कुरान का हिस्सा है, बेशक ये अल्लाह का नाम है, मगर अब इसकी हैसियत बदल चुकी है। बेशक ये नमाज है, फर्ज नमाज और मसला है, वाजिब नमाज और अमल है और मसला है, नफल नमाज सुन्नत नमाज और अमल है और मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें जब हमने उम्मत को समझाई, जिन खुश नसीबों को समझ आई उनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमें लाशौरी तौर पे ब्रेन वॉशिंग करके वो आमाल जिनके करने में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलकीन है अपनी उम्मत को, वो हम छोड़ के किधर लग गए? खुराफात और बिदआत की तरफ। खुराफात और बिदआत की तरफ। दुरूद पाक को छोड़ के, इधर तवज्जो रखिएगा, दुरूद पाक को छोड़ के अपने पीर के तराने शजरे पढ़े जा रहे हैं, अपने पीर की झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, अपने पीर के दर्जात और मकामात बयान किए जा रहे हैं। दुरूदो सलाम छोड़ के पीर के बारे में जो झूठे ख्वाब, झूठी कैफियत, कश्फी कैफियत, उनको बयान किया जा रहा है। यानी अपने पीर की शान को बयान किया जा रहा है, मेरे कमली वाले की शान को बयान मिंबर पे नहीं किया जा रहा और दुरूदो सलाम नहीं पढ़ा जा रहा। यानी जिक्र पीर हो रहा है तो जो सारी कायनात के पीर हैं उनके जिक्र को उम्मत ने फरामोश कर दिया। तो जब अल्लाह वालों हमने हुजूर को फरामोश कर दिया, उनके जिक्र को फरामोश कर दिया, फिर अल्लाह ने हमें फरामोश कर दिया। घरों के घर उजड़ गए, घरों के घर तबाह हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में, 2.25 साल में जो मेहनत की है, उम्मत को बात समझ आई है। आज भी मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह वालों जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, आखिरी फिक्र तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती है तो वो शरीयत को छोड़ के खुराफात और बिदआत की तरफ चल पड़ता है। नहीं समझ आ रही है आपको बात की? दोबारा दोहरा दो। जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, अल्लाह रूठ जाता है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। यानी वो सदका खैरात को छोड़ देगा, गीबत से बचना छोड़ देगा, कुरान की तिलावत छोड़ देगा, दुरूदो सलाम छोड़ देगा, वो तमाम खुराफात की तरफ आ जाएगा, बिदआत की तरफ आ जाएगा, जो मजीद उसकी तबाही का बायस बनेगी। अल्लाह वालों इसमें हिकमत क्या है? वो आमाल जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको करने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जिन कामों से रोका है या जिन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया वो मेरी तेरी मर्जी है। जब हम वो काम करेंगे, पहली बात तो ये है कि अगर वो भले के काम भी हैं तो उन कामों से उतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और अगर वो काम खुराफात और बिदआत हैं तो उनसे इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी कि सब कुछ हो जाएगा। यही बात मैंने कही है कि जब रब रूठ जाता है, उसकी रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत के अहकामात को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। और जब आपके दिन बदलने लगेंगे,
जब आपके दिन बदलने लगेंगे या अल्लाह राजी हो जाएगा तो उसकी रजा की निशानी क्या होगी कि आपको बिदआत से, आपको खुराफात से कराहत होना शुरू हो जाएगी, नफरत होना शुरू हो जाएगी, आपके जहन में सवालात जन्म लेना शुरू कर देंगे। ये मैं कर रहा हूं, क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं ये काम कर रहा हूं, शाफी साहब ये कुरान और सुन्नत से साबित है? इन सवालात का आपके अंदर जन्म लेना इस बात की दलील है अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब आपके दिन फिर के रहने हैं, अब आपके दिन फिर के रहने हैं। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही कि ये जो मैं काम कर रहा हूं क्या यह कुरान और सुन्नत से साबित है, तो समझ लो अभी आपके दिन फिरने वाले नहीं है। अगर आज की बातें सुन के आपके जहन में भी ये बात आ रही है कि जो काम हम पीरों के कहने पे, आमलीन के कहने पे कर रहे हैं, क्या वो शरीयत से साबित है? अगर ये सवाल ने जन्म ले लिया है तो समझ लो कि आपके दिन फिरने वाले। तो वो तमाम हजरात जो दुनिया भर में इन 5 अमाल पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह उनको इस्तकामत अता फरमाए। और जो अभी सोच रहे हैं अल्लाह उनको भी इन 5 अमाल के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। और जिनको अभी तक हमारी बात समझ नहीं आई अल्लाह उनके लिए भी हदायत की खिड़की खोल दे। वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो एक अरसा से 5 अमाल कर रहे हैं वो मुझे भी दुआओं में याद रखें, हुज़ूर सलाम की उम्मत को भी दुआओं में याद रखें। शमा से शमा जलती है, चिराग से चिराग रोशन होता है, दिए से दिया जलता है। अल्लाह ने आपको शाफी की फिक्र समझा दी है। अब आपका इखलाकी फर्ज है कि आप इस सदा को वहां तक पहुंचाएं जहां तक शाफी खुद नहीं पहुंच सकता या जहां तक शाफी की सदा नहीं पहुंच रही, ताकि हम उम्मत को खुराफात और बिदआत से निकाल कर उस पैकेज की तरफ लेकर आए, उन आमाल की तरफ लेकर आए जिनके साथ अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया, ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं और मेरे भाई भी यानी अहले ईमान भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने मुझे दुखों से निकाला है, मैं फुलां को भी दुख से निकालने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह ये सोच, ये फिक्र, ये दर्द हम सब को अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। ये जो 5 अमाल का पैकेज है दुनिया भर के मुसलमानों को, अहले ईमान को इजाज़त है किसी भी तरह का राबता करके हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में वो लोग जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने नेमतों से सरफराज किया है अल्लाह उनकी नेमतों में बरकतें अता फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है अल्लाह हमारी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए, सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, खानका दार शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन